अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालया किस्त नंबर 20। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। बाहर से ये इमारत भद्दी और बेतुकी नजर आती थी, लेकिन अंदर से इसे देखकर शीरान की आंखें फैल गई। आला दर्जे के कालीन बिछे हुए थे। सागवान की लकड़ी का नफीस किस्म का फर्नीचर था। इंतहाई खूबसूरत फानूस लटके हुए थे, जिनमें लगी शम्में एक पुरस्कार सी रोशनी फैला रही थी। हालांकि दिन का वक्त था, लेकिन अंदरूनी कमरे इस कदर तारीक थे कि दिन में भी इन्हें शमादानों से रोशन किया गया था। एक वसी और इस कमरे में इसकी मुलाकात मार्लिनो से हुई। अजीबो गरीब शक्ल का मालिक ये शख्स इस वक्त भी एक अपाहजों वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके बदन पर एक ऊनी शाल पड़ी हुई थी। इसने मुस्कुराती निगाहों से शीरान को देखा और नर्म लहजे में बोला, आओ शीरान, कैसे मिजाज है? अगर तुम ये समझ रहे हो कि मेरा दिमाग दुरुस्त हो गया है तो इस ख्याल को जहन से निकाल दो। हाँ, इससे कबल मैंने मसलत का लिबादा नहीं ओढ़ा था, लेकिन अब दूसरी बात है। शीरान ने आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ चट्टानों में लचक नहीं होती, लेकिन मुझे चट्टानों से मोहब्बत है। इसने कहा। क्यों बुलाया है मुझे? शीरान ने पूछा। दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, मार्लिनो ने कहा और शाल हटाकर एक हाथ इसने निकाल लिया, लेकिन ये हाथ कोहनी के पास से कटा हुआ था। ओह, तुम्हारा हाथ भी? शीरान चौंक कर बोला, एक नहीं दोनों। मार्लिनो ने दूसरा हाथ भी निकालकर इसके सामने कर दिया। ये हाथ भी ठीक उसी जगह से कटा हुआ था जहां से पहला। और पाँव? शीरान ने बेख्तियार पूछा। मैं दोनों पैरों से भी महरूम हूँ। मार्लिनो ने कटे हुए हाथ शाल से सिरका दी। इसके दोनों पाँव घुटने के पास से कटे हुए थे। बेबसी की आला मिसाल। शीरान इस मजलूम आदमी से मुतासिर हुआ, लेकिन फिर इसके जहन में एक और ख्याल आया। आखिर इस माजूर इंसान की इतनी बड़ी हैसियत क्यों है? साफ तबीयत और बेझिझक इंसान था। किसी तरद्दुद के बगैर सवाल कर डाला, तुम इस कदर बेबस इंसान हो कि तुम पर रहम आता है? क्या लोग तुम्हारे ऊपर रहम खाकर तुम्हारा एहतराम करते हैं? मैंने इतना बड़ा जुर्म कर डाला, लेकिन तुम्हारे एक इशारे पर रिहा हो गया। यही समझ लो, मार्लिनो ने मुस्कुराते हुए कहा। जहन कबूल नहीं करता। इस बात को किसी पर रहम खाकर इसकी हरकत को माफ तो किया जा सकता है, लेकिन दूसरों को नहीं। जहन कबूल नहीं करता दोस्तों। इस ख्याल को दिल से निकाल दो। कांगू की पूरी आबादी में तुम्हें एक फर्द भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मार्लिनो के नाम पर गर्दन न झुका दे, और जो गर्दन उठाकर बात करता है, इसकी गर्दन इसके शानों पर नहीं पाई जाती। ये अलबत्ता दिलचस्प बात है, शीरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दौलतमंद आदमी होगे और शायद तुमने बहुत से गुंडे पाल रखे हों। अजीज दोस्त, मैंने पहले भी तुम्हें पेशकश की थी कि मेरी दोस्ती कबूल कर लो। अजनबी हो और कांगू आए हो तो मेरे मेहमान बनो, लेकिन तुमने कबूल न किया। मेरी ये पेशकश अब भी बरकरार है। वादा करता हूँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। इत्मीनान से बैठेंगे, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगा, तुम मेरी दास्तान सुनना। एक दूसरे को समझेंगे और फिर मुस्तकबिल का कोई फैसला करेंगे। मजबूरी है मार्लिनो। मुझे एतराफ़ है कि अभी इस दुनिया को मैंने पूरी तरह नहीं समझा है और जगह जगह मुझे परेशानी उठानी पड़ी है। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि पहले मुझे इस माहौल को समझ लेना चाहिए, इसके बाद कोई कदम उठाना चाहिए। लेकिन मार्लिनो, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखूंगा। ना तो मुझे तुम्हारी बर्दरी कबूल है, ना मैं तुम्हारे अहकामात की पाबंदी करूंगा। जब दिल चाहा यहाँ से चला जाऊंगा, और जो कुछ तुम मेरे साथ करोगे मुझ पर कर्ज ना होगा। मार्लिनो के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ने लगी। फिर वो पुरख्याल अंदाज में बोला, मैं कसम खाता हूँ दोस्त कि तुम्हारी जात में मुझे एक और मार्लिनो नजर आ रहा है। बेबाक, बेरिया, सच्चा और खरा इंसान। मैं इस नए मार्लिनो पर कोई बोझ नहीं तारे होने दूंगा। ये वादा है। तुम अपनी जात में जिंदा रहोगे, जंगल के शेर की मानिंद। तो फिर ठीक है, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। शीरान ने गर्दन हिला दी। अब तुम आराम करो। जिस चीज की जरूरत महसूस हो बयान कर देना। सुबह को तुम्हारे लिए नए लिबास मंगवाए जाएंगे। एक खादिम तुम्हारे लिए मखसूस होगा। तुम इससे इंग्लिश में गुफ्तगू कर सकते हो। मार्लिनो ने कुर्सी के हत्थे में लगे हुए एक बटन को अपने टूंडे हाथ से दबाया और दूसरे लम्हे याऊ नामी एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। याऊ को शीरान की खिदमत पर मामूर कर दिया तो शीरान को लेकर एक आलीशान कमरे में आ गया। अब ये शीरान की रहायशगाह थी। शीरान हैरत से चारों तरफ देख रहा था। हर चीज खूबसूरत नफासत में अपनी मिसाल आप थी। बहुत सी जदीद चीजें तो ऐसी थी जो शीरान ने इससे कबल देखी भी ना थी। बहरहाल अब वो शहजादों की तरह वक्त काट रहा था। यहाँ आई से 2 दिन हो गए थे, लेकिन मार्लिनो ना तो उसे कोई पैगाम भेजा था और ना ही खुद मिलने आया था। तीसरे दिन इसकी खोपड़ी घूम गई। इसे एहसास हुआ कि मार्लिनो इसे मीठा जहर दे रहा है।
عمدہ خوراک، عمدہ لباس اور آرام کی زندگی جو ایک جفاکش اور جنگجو انسان کو قتل کرنے کا سبب ہے۔ اس سے خطرناک سازش اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ پیچو تاب کھانے لگا۔ اس دوپہر یاؤ اس کے لیے کھانے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا لایا تو اسے ٹرالی دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر دروازے پر دے ماری۔ یاؤ اس کی ضرب سے بچنے کے لیے اچھل کر ایک طرف ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر اضطراب کے اثرات پھیل گئے تھے۔ کوئی قصور ہو گیا جناب، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ ناکارہ مخلوق مارلینو کہاں ہے؟ وہ گرایا۔ اپنے کمرے میں موجود ہے، یاؤ نے جواب دیا اور شیران اسی انداز میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کھانے کی ٹرالی کو ٹھوکر مار کر اس نے ایک طرف ہٹایا، وہ بھی ٹھوکری سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس عمارت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا، بس اس نے عمارت کے چند حصے ہی دیکھے تھے، اس لیے وہ مارلینو کا کمرہ تلاش نہ کر سکا۔ البتہ یاؤ اس سے چند قدم پیچھے چل رہا تھا۔ اے حقے ادھر آ، اس نے دھاڑ کر کہا اور یاؤ جلدی سے اس کے پاس آ گیا۔ کون سا کمرہ ہے اس کا؟ وہ جناب اس طرف، یاؤ نے اشارہ کیا اور شیران آندھی طوفان کی طرح اس طرف چل پڑا۔ مارلینو کے دروازے پر اس نے ایک زوردار ٹھوکر ماری اور دروازہ کھل گیا۔ مارلینو اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے نہایت سکون سے کتاب بند کی اور شیران کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ شاندار، بے نظیر، اس نے سر سے پاؤں تک شیران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کب تک بیوقوف بنانے کا ارادہ ہے مسٹر مارلینو؟ شیران نے تلخ لہجے میں سوال کیا۔ مارلینو کے ہونٹوں پر ٹھنڈی سی مسکراہٹ بدستور برقرار رہی، البتہ اس کی آنکھوں میں سوالیہ تاثرات نظر آنے لگے۔ آؤ شیران بیٹھو، کیسے مزاج ہیں؟ کچھ برہمی کا سا انداز ہے، خیریت تو ہے؟ کوئی بات طبیعت کو ناگوار گزری ہے کیا؟ ایک تو تم لوگ برف کی سلوں سے بنے معلوم ہوتے ہو، کوئی تاثر ہی نہیں ابھرتا تمہارے چہرے پر۔ شیران جھلائے ہوئے انداز میں بولا۔ ٹھنڈا رہنا اچھی بات ہے بیٹے، تم بتاؤ کیا کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ مارلینو نے سوال کیا۔ میں سمجھتا ہوں، اچھی طرح سمجھتا ہوں، مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی مسٹر مارلینو کہ تم مجھے ٹھنڈا زہر دے کر کیوں مارنا چاہتے ہو؟ زہر؟ مارلینو کی مسکراہٹ سکڑ گئی۔ 3 دن سے اپنے کمرے میں بند ہوں، عمدہ غذائیں کھا رہا ہوں۔ یہ بات ایسی نہیں جیسے جنگل کے کسی شیر کو پنجرے میں بند کر کے اس کے سامنے شکار ڈال دیا جائے۔ ایسا ہی ہے شیران، مارلینو نے جواب دیا، لیکن اس میں جذبہ کار فرما نہیں ہے شیران کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچے۔ تم پہاڑی باشندے ہو اور مجھے پہاڑوں کی روایات اچھی طرح معلوم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مہمان نام کی کسی بھی چیز کے سامنے اپنا کلیجہ تک نکال کر ڈال دیتے ہو۔ تمہارے قبیلوں میں مہمان سب سے معزز حیثیت رکھتا ہے اور اس کی خاطر مدارت تم اپنا فرض سمجھتے ہو۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مہمان کا تحفظ ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ شیران، مجھے افسوس ہے کہ میرا تعلق کسی پہاڑی قبیلے سے نہیں، اگر ہوتا تو میں اپنی ذات پر فخر کرتا، لیکن میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں تمہیں شایان شان زندگی دی جائے۔ تم اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے، میں نے سب کو ہدایت کر رکھی تھی کہ جب تک شیران خود باہر نکلنے کی خواہش کا ظاہر نہ کرے انہیں پریشان نہ کیا جائے، اور نہ ہی کسی ایسی شخصیت کو ان کے پاس بھیجا جائے جو اس کے ذہن پر بار بنے۔ وہ لفنگا سا لڑکا تاؤنی تم سے ملنے آیا تھا، لیکن میں نے اسے منع کر دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شیران، تم نے دریا میں ایک طویل اور تکلیف دہ سفر کیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ اتنے طویل سفر کے بعد تمہیں آرام نہیں ملا، چنانچہ میری خواہش تھی کہ تم چند روز آرام کرو اور سکون ہو جاؤ۔ خود میں نے بھی اس لیے تمہیں کوئی زحمت نہیں دی۔ دوست لہٰذا اس بات پر کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، یہ میری درخواست ہے۔ میں ایسی معمولی چیزوں سے تھکن محسوس نہیں کرتا، شیران نے کہا۔ میں جانتا ہوں کہ شیر جنگل میں سوتا نہیں رہتا ہے، لیکن میرا یہی فرض تھا، مارلینو نے کہا۔ اب یہ بتاؤ مجھے کب تک تمہارا قیدی بن کر رہنا پڑے گا؟ شیران نے سوال کیا۔ قیدی؟ مارلینو ہنس پڑا۔ تم ابھی جا سکتے ہو شیران، جہاں دل چاہے تمہارے ہر طرح کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ ویسے اگر میری خواہش پوچھتے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم طویل عرصہ میرے ساتھ قیام کرو۔ اگر اپنے کمرے میں گھٹن محسوس کر رہے ہو تو جس قسم کی سواری چاہو تمہیں فراہم کر دی جائے گی۔ کام گھوم کے گلی کوچے بازار اور اس کے نواح تمہارے لیے ہیں۔ گھومو پھرو، شکار کھیلو اور جب دل چاہے واپس آ جاؤ۔ میرے خیال میں ان الفاظ کے بعد ہر خوف کا تصور تمہارے ذہن سے نکل جائے گا، مارلینو نے کہا، اور شیران دانہ کھال کھجانے لگا۔ اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش کہاں تھی، چنانچہ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اس طرح آرام کرنے کا عادی نہیں، اس کے علاوہ کچھ ذہنی الجھنوں کا شکار بھی رہتا ہوں، شیران نے کہا۔ تمہارا دوست مارلینو تمہاری ہر خدمت کے لیے تیار ہے، لیکن اس نے حد سے بڑھنے کی کوشش اس لیے نہیں کی کہ وہ تمہاری ذات پر کوئی بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ ہاں، اگر تم خود بتانا پسند کرو تو اس کے بعد مارلینو پر فرض ہو جاتا ہے کہ تمہاری مدد کرے۔ شیران حیران نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، پھر بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم میرے اوپر اتنے احسانات کیوں کر رہے ہو؟ مارلینو کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار پیدا ہو گئے، اس نے گہری سانس لے کر کہا، تم ایک بہادر انسان ہو شیران، لیکن ابھی نامکمل ہو۔ میں تمہیں ایک مکمل انسان بنانا چاہتا ہوں تاکہ تم جرائم پیشہ نہ بن جاؤ۔ مارلینو چند لمحات کے لیے رکا،
तो शिरान हंस पड़ा, फिर बोला, अगर तुम ये क्यों समझते हो कि मार्लिनो कि मैं कोई जुराम पेशा इंसान बन जाऊंगा? मुमकिन है शहरी जिंदगी इख्तियार करने के बाद मैं अपने लिए कोई बेहतर रास्ता तलाश कर लूं और किसी शरीफ आदमी की हैसियत से जिंदगी गुजारना पसंद करूं। मार्लिनो मुस्कुराने लगा और बोला, शिरान, मार्लिनो के तजर्बे ने से यही बताया कि इसके सामने मौजूद शख्स कोई दुकानदार, कारोबारी या किसी दफ्तर का मुलाजिम नहीं बन सकता, बल्कि वो आज़ाद फ़ज़ाओं का शाहीन है, और शाहीन कभी पिंजरे में कैद नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारी फितरत का तज्ज़िया करने के बाद ये फैसला किया है। ठीक है मार्लिनो, लेकिन तुम मेरी क्या तामीर करोगे? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारी ज़ात पर कोई बोझ मुसल्लत नहीं करूँगा। हाँ, मैं तुम्हें इन आज़ाद फ़ज़ाओं में छोड़ दूँगा जहाँ तुम अपनी ज़िंदगी के बेहतर रास्ते तलाश करोगे। अलबत्ता ये मेरा फ़र्ज़ होगा कि तुम्हारी निगरानी करूँ, और जहाँ तुम भटकने लगो वहाँ तुम्हें कम अज़ कम ये ज़रूर बता दूँ कि शिरान, ये रास्ता गलत है। बस मुझसे बार बार ये बात मत कहलाओ शिरान कि मैं तुम पर खुसूसी तौर पर मुतासिर हो गया हूँ, क्योंकि बार बार इन अल्फाज की अदायगी के बाद इनका तासुर ख़त्म हो जाता है। एक तो तुम इतने बड़े मुफक्कर हो कि मेरी खोपड़ी काम नहीं करती। अब ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए? एक कमरे में कैद रहकर और उम्दा ग़िज़ाएँ खा खा कर मैं मोटा होने लगा हूँ, और मेरे क़वा मुज़महिल होते जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी ये कैफियत हो। शिरान ने कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि घूमो फिरो, ऐश करो। एक और बात कहूँ तुमसे, मैंने तुम्हारी ज़ात के बारे में कुछ छानबीन की है। मुझे इस बात का इल्म भी हो गया कि तुम औरत परस्त नहीं हो, और अपनी खलवत में औरत की मौजूदगी के ख़्वाह भी नहीं हो। मुझे ये भी मालूम है कि माई कूटी के ठिकाने पर तुम्हें वो लफंगा ले गया था। शिरान, इस किस्म के लोग तुम्हारे पास हर लम्हा आएंगे और तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे। वो एक खूबसूरत फ़रेब है, और इसका जाल नहायत हसीन है, लेकिन बड़े बड़े दिलेर इसका शिकार होकर अपनी शख्सियत खो बैठते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि औरत मर्द की एक ज़रूरत है, लेकिन जूते पहनकर सोया नहीं जाता। मैंने इसीलिए तुम्हारी दिलबस्तगी का सामान किसी औरत के ज़रिए नहीं किया। हाँ, अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो तो यह सब कुछ मौजूद है। खिदमतगार लड़कियाँ तुम्हारे तलवे चाट सकती हैं। ये सिर्फ तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी तौर ज़हन पर कोई बार ना रहने दो। और मेरे दोस्त, ये मैं तुम्हारी नहीं बल्कि मालिनो की खिदमत कर रहा हूँ, उस मालिनो की जो बहुत मासूम था और ज़िंदगी में बेहतरी तलाश करने के लिए अपने खूबसूरत गाँव को छोड़कर शहर चला आया था। हाँ हाँ, तुमने कहा था कि तुम अपनी कहानी सुनाओगे। मुझे कहानी सुनने का बेहद शौक है। एक कहानी मुझे उस शख्स ने भी सुनाई थी जिसका नाम यातान ब्रोमा था। अरे हाँ, यातान ब्रोमा के नाम पर याद आया। यातान ब्रोमा की लड़की सिताशी तुम्हारे पास से कहाँ गई है? तुम्हारे पास ही है या कहीं चली गई है? नहीं, सिदाशी अब यहाँ नहीं है। इसकी ख्वाहिश पर मैंने उसे कहीं और भेज दिया है। बहर सूरत मुतमईन है, मालिन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और फिर मुस्कुराकर कहने लगा, हालांकि वो लड़की जहाँ तक मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए दिल में बहुत बड़ा मुकाम रखती है, लेकिन शायद वो तुम्हारी बेइतनाई का शिकार रही, कुछ अफसरदा सी नजर आ रही थी। होगी होगी, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, वो हाथ हिलाकर बोला। दफतन उसे भूख का एहसास हुआ। अच्छा दोस्तों, फिर मेरे लिए खाना मंगवाओ। मैंने खाने की ट्राली ठोकर मारकर दूर फेंक दी थी, इस ख्याल से कि ये खाना मेरे लिए जहर की हैसियत रखता है। ये सुनते ही मार्लिनो कुर्सी के हत्थे पर लगा हुआ बटन दबाने लगा। फिर वो पुरख्याल अंदाज में बोला, किरान, अभी तुमने अपने तौर पर कोई बात मत सोचो। इन इलाकों में आए हो, तिब्बती जुबान भी सीख लो, तुम्हें कोई मुश्किल पेश ना आएगी। इसके अलावा जदीद फ़नून जंग से तुम्हारी वाक़फ़ियत भी ज़रूरी है। मैंने तुम्हारे सामान में तो खाली पिस्तौल भी देखे हैं, और फिर पहाड़ों के रहने वालों से पूछना तो बिल्कुल ही गलत है कि वो आछी हथियार किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ताहम मैं तुम्हारी निशानाबाजी भी देखना चाहता हूँ। इसके अलावा शिरान, हमारे इन इलाकों में एक आर्ट बहुत मशहूर है जिसे हम मार्शल आर्ट्स के नाम से याद करते हैं। तुम इसका मुजाहरा देखोगे तो खुश हो जाओगे। रोज़ाना शाम के 5 बजे इस इमारत के अकबी लान पर चंद नौजवान मार्शल आर्ट की मशक करते हैं। क्यों ना आज शाम को 5 बजे तुम भी इस लान पर मौजूद रहो। शिरान का मूड बेहद खुशगवार था। वो मखसूस तर्ज के चुस्त पाजामे में मलबूस खाल का कोट पहने और बड़े बालों वाली टोपी लगाए लॉन पर पहुंचा था। या उसका राहबर था। लॉन पर 6 नौजवान मौजूद थे और अजीब तरह की उछल कूद मचा रहे थे। मार्लिनो भी अपनी मखसूस कुर्सी पर लॉन के गोशे में मौजूद था और दिलचस्प निगाहों से इन सबको देख रहा था। इसके पैरों पर अब भी शाल पड़ी हुई थी, अलबत्ता कटे हुए दोनों हाथ उड़िया थे, और इस वक्त इसने इन्हें ढकने की कोशिश नहीं की थी। शिरान को देखकर इसने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई और एक कुर्सी अपने करीब डलवाई। शिरान आकर इस कुर्सी पर बैठ गया था। देखो, ये मार्शल आर्ट्स की मशक कर रहे हैं, मार्लिनो ने कहा। इसमें क्या आर्ट है? ये उछल कूद मेरी समझ में नहीं आ रही, शिरान ने कहा। गौर करो शिरान, इन 6 जवानों में हर शख्स 10 अफराद पर भारी है। इन लोगों ने जोडो, कराटे और मार्शल आर्ट्स से मुतल्लिक दूसरे तमाम फनून की बेहतरीन मशक की है। ये सब ब्लैक बेल्ट हैं
اور مختلف لوگوں کو مارشل آرٹس کے مشق کراتے ہیں۔ ارے ہاں، تمہارے پستول موجود ہے تمہارے پاس؟ مالینو نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں لیکن خالی ہیں، اور خالی پستول لوہے کے ٹکڑوں سے زیادہ نہیں ہوتے۔ ذرا دکھاؤ مجھے کون سے نمبر کے کارتوس استعمال ہوتے ہیں ان میں، مالینو نے کہا، اور شیران نے اپنے دونوں پستول نکال کر اس کے سامنے کر دیے۔ یہ پہاڑی ساختہ معلوم ہوتے ہیں، میری طرف سے یہ پستول قبول کرو۔ مالینو نے میز پر رکھے ایک خوبصورت پستول کی طرف اشارہ کیا، اور شیران پسندیدہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بہت بہت شکریہ مسٹر مالینو، میرے نزدیک یہ تحفہ زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ شیران نے پستول کے چیمبر چیک کرنے کے بعد اس کی نال کو سیدھا کر کے اندازہ لگانے لگا۔ مارشل آرٹس کے کرتوت دکھاتے نوجوان رک گئے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی جانب گردنیں خم کر کے ایک قطار میں کھڑے ہو گئے تھے۔ تب مالینو نے شیران سے فرمائش کی، میں تمہاری نشانہ بازی دیکھنا چاہتا ہوں شیران۔ اوہ، بولو کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ نشانہ بازی کا کون سا کمال مجھے دکھا سکتے ہو؟ بس کوئی خاص نہیں، رائفل، سٹین گن اور پستول استعمال کر لیتا ہوں، اور کارتوس ضائع نہیں ہونے دیتا، شیران نے لاپرواہی سے کہا۔ بہت بڑی بات ہے، مالینو تحسین امیز انداز میں بولا، جس نے اشارے سے ایک نوجوان سے ایک کو اپنے قریب بلایا اور اسے تبتی زبان میں ہدایت دینے لگا۔ اس نے شیران سے کہا، میں نے اس سے کہا ہے کہ چند ٹارگٹ بنائے تو ان پر نشانہ لگاؤ گے۔ میرے خیال میں یوں کرو مسٹر مالینو کے لکڑی کے ایک ٹکڑے کو فضا میں اچھالو، میں اس پر نشانہ لگاؤں گا۔ اوہ اچھا، یہ بھی ٹھیک ہے، مالینو بولا۔ اس نے اس نوجوان کو دوبارہ بلا کر ہدایت دی۔ شیران نے ایک بار پھر پستول کی نال چیک کی۔ دوسرے نوجوان بھی اس دلچسپ مظاہرے میں اشتیاق کا اظہار کر رہے تھے۔ سب ایک قطار میں پیچھے ہٹ گئے، اور پھر لکڑی کے ایک ٹکڑے کو، جس کی لمبائی 2 فٹ کے قریب تھی، پوری قوت سے فضا میں اچھالا گیا۔ لکڑی کا ٹکڑا گھومتا ہوا فضا میں بلند ہوا، اور شیران کی پستول سے 3 گولیاں چلی۔ لکڑی کے 4 ٹکڑے نیچے آ گرے، اور مالینو کے حلق سے مسرت بھری آواز نکل گئی۔ یہ واقعی نشانہ بازی کا بے حد بے مثال مظاہرہ تھا، کیونکہ لکڑی کے چھوٹے سے ٹکڑے کو 4 مختلف حصوں میں تقسیم کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ پہلی گولی نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، پھر شیران نے باقی ٹکڑے کو نشانہ بنایا، اس کے بعد اس کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو۔ پھر جب یہ چاروں ٹکڑے اٹھا کر مالینو کے سامنے لائے گئے تو فرتے مسرت سے چیخ پڑا، ویری گڈ، گویا میرا اندازہ تمہارے بارے میں غلط نہیں تھا۔ شیران نے پستول کی نال کو پھونک مار کر مالینو کی طرف دیکھا اور بولا، اب تم وہ ٹارگٹ منتخب کرو مالینو جو تمہارے خیال میں سب سے مشکل ہو۔ شیران، مجھے یقین ہے نشانہ بازی میں تم کمال رکھتے ہو، میں اس مظاہرے سے بے حد مطمئن ہوں۔ آتشی ہتھیاروں کا کمال بے شک مسلم ہے، انسان خود سے 50 گنا طاقتور دشمن کو طویل فاصلے سے ہلاک کر سکتا ہے، لیکن تمہارا پستول خالی ہو جائے شیران، اگر کوئی ایسی سچویشن پیش آئے تو کیا کرو گے؟ یہ تو وقت کی بات ہے، جو بھی سوج جائے۔ دشمن اگر زیادہ ہوں اور تمہیں لکڑی کا کوئی ٹکڑا بھی نہ مل سکے، مالینو نے کہا، ایسے موقع پر بھاگ جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے، شیران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ذہانت کا ہی تقاضا ہے، لیکن اگر تم قید میں ہو تو یار کیا کہنا چاہتے ہو؟ شیران نے ران پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، مارشل آرٹ ایسے ہی لمحات کا ساتھی ہوتا ہے، تم تو ایک طاقتور آدمی ہو، کوئی کمزور آدمی بھی ایسے حالات کا شکار ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ دیکھو، مالینو نے کہا، اور اس کے اشارے پر 6 آدمی لمبے لمبے ڈنڈے لے کر میدان میں آ گئے۔ پہلے سے موجود 6 افراد پیچھے ہٹ گئے، پھر مالینو کے اشارے پر ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور ان ڈنڈوں والوں کے درمیان آ گیا۔ پہلے سب ایک دوسرے کے سامنے جھکے، اور پھر وہ شخص ایکشن لے کر درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے حلق سے عجیب سی آوازیں نکلنے لگی، اور اس نے ہاتھ پاؤں چلا چلا کر ڈنڈے والوں کو اشارے کیے، اور پھر ڈنڈے والے اس پر مل پڑے۔ درمیان والا شخص اچھل کود کر ان کے وار خالی دے رہا تھا، ایک بھی بار اس پر نہ ہو سکا، جبکہ ڈنڈے والے بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ تقریباً 5 منٹ تک یہ کوشش ہوتی رہی، اس کے بعد سب رک گئے، انہوں نے پھر گردنیں جھکائیں اور پیچھے ہٹ گئے۔ کیا خیال ہے شیران؟ بے وقوفی حماقت، یہ سب آپس میں دوست ہیں، ڈنڈا لے کر انتظار تو نہیں کیا جا سکتا کہ لڑاکا جب متوجہ ہو تو وار کیا جائے۔ ہاتھ میں ڈنڈا ہو، کسی کو مارنا ہو تو اس وقت تک نہ رکو جب تک سامنے والے کے سر کے 2 ٹکڑے نہ ہو جائیں، شیران نے کہا، اور مالینو ہنسنے لگا۔ تم چاہو تو کوشش کر سکتے ہو، مالینو نے کہا۔ او بابا، ان سے دشمنی ہے تمہاری؟ شیران بولا۔ نہیں شیران، یہ میرے ساتھی ہیں، میرے قیمتی ساتھی، ان میں سے ہر ایک مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ اس کے باوجود تم میرے ہاتھ میں لاٹھی دے کر انہیں مارنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ ایک آدھ مارا گیا، میرے ہاتھ سے تو کیا ہوگا؟ مجھے بے حد خوشی ہوگی، کیونکہ میں نے انہیں جو کچھ سکھایا ہے، اگر وہ انہیں اپنا تحفظ بھی نہ دے سکا تو انہیں مر جانا چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شیران نے دونوں شانے ہلا کر کہا، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مالینو کے حکم پر شیران کے ہاتھ میں لاٹھی دے دی گئی۔ اس نے لاٹھی کی لچک کا جائزہ لیا، انتہائی مضبوط اور شاندار لاٹھی تھی۔ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو، مالینو بولا۔
جو تمہیں برا لگتا ہے، شیران نے ہنس کر جواب دیا۔ وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں شیران، بلکہ لاؤ میں اس کھیل کی کچھ اور دلچسپی پیدا کر دوں۔ مارلینو نے ایک لڑاکے کو اشارہ کیا۔ وہ آگے آ کر شیران کے سامنے پھر مارلینو کے سامنے جھکا۔ 10 فٹ کے قطر کا ایک دائرہ بنا دو۔ شیران تمہارے اوپر لاٹھی کے وار کرے گا۔ اگر ان کے وار سے بچنے کے لیے تمہارا ایک قدم اس دائرے سے باہر نکلا تو تم شکست خوردہ تسلیم کیے جاؤ گے۔ نوجوان نے دوبارہ گردن ہلائی اور پھر ناپ کر 10 فٹ کا دائرہ بنا دیا گیا۔ شیران کو خود دعوت دی گئی تھی، اس لیے اس نے اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ اب اسے اس نوجوان کی زندگی اور موت سے کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی تھی۔ اگر وہ شیران کے ہاتھوں مارا گیا تو اس کی تقدیر، کھیل شروع ہو گیا۔ شیران اب بھوکے شیر کی مانند اسے گھور رہا تھا۔ اس نے لاٹھی کو مخصوص انداز میں پکڑ لیا تھا اور پھر اس نے خوفناک انداز میں لاٹھی گھمائی۔ نوجوان نے بدن جھکا کر اس کا وار خالی دیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا۔ شیران نے مسلسل 3-4 وار کیے اور نوجوان نے صرف بدن کی جنبش سے اس کے وار خالی دیے۔ دفعتاً شیران پر جنون سوار ہو گیا اور پھر لاٹھی اس طرح گھومنے لگی کہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ لیکن مد مقابل بھی گوشت پوست کا بنا ہوا نہیں تھا۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ شیران کی لاٹھی اس کے لباس تک کو نہیں چھو سکی تھی اور وہ ایک بار بھی اس 10 فٹ کے دائرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ شیران کے دانت مضبوطی سے ایک دوسرے پر بھیجے ہوئے تھے اور وہ اپنی انتہائی کوشش کر چکا تھا اور پھر ناکام رہ کر اسے لاٹھی پھینک دی اور گردن ہلاتا ہوا بولا، میں نے اس فن کو تسلیم کر لیا ہے۔ لاٹھی کو دائرے سے باہر پھینک دو شیران اور اسے اپنے ہاتھوں سے مار دو، ہڈیاں توڑ دو اس کی، مارلینو نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شیران حیرت سے بولا۔ اس نے پہاڑوں کے شیر کو پنجہ مارا ہے، اس کی یہی سزا ہے، اسے مارو۔ اگر اس وقت یہ اپنے پیروں پر کھڑا رہا تو یہ بزدلی ہوگی تمہاری، یہ بات پہاڑوں کی آن کے خلاف ہے، مارلینو نے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہے مارلینو، تم اس کی جان کے گاہک ہو گئے ہو، شیران جھلا کر بولا۔ شیران میرے دوست، اگر یہ زندہ رہا تو میں خودکشی کر لوں گا، سمجھے؟ تم اسے مارو، جان سے مار دو اسے، ورنہ یہ سب تمہیں بزدل کہیں گے، مارلینو عجیب سے لہجے میں بولا۔ کوشش کریں ماسٹر، آپ بھی یہ نہ کر سکیں گے، نوجوان مسکراتے ہوئے کہا۔ شیران بری طرح جھلا گیا تھا۔ اس نے غصیلے انداز میں لاٹھی کو اٹھا کر دائرے سے باہر پھینک دیا اور دونوں ہاتھ پھیلا کر اس دبلے پتلے آدمی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ اسے کینتوز نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ پھر اس نے ایک وحشیانہ دھاڑ کے ساتھ اس پر حملہ کر دیا۔ اس کا آہنی گھونسہ دبلے پتلے آدمی کی جانب بڑھا، لیکن دبلے پتلے آدمی نے اس کے اس گھونسے کو اطمینان سے اپنے ہاتھ پر روکا اور پھر شیران کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا۔ شیران کلابازی کھا گیا تھا، لیکن وہ زمین پر نہ گر سکا، بلکہ کلابازی کھا کر بھی وہ اپنے پیروں کے بل ہی نیچے آیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے پلٹ کر اس شخص پر حملہ کر دیا، لیکن اس بار اس نے اپنی ٹانگ آگے بڑھائی اور شیران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے اس بار یہ وار کسی فولادی ستون پر کیا ہو۔ خاصی چوٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد شیران اس پر مسلسل حملے کرتا رہا اور نوجوان اس کے وار بڑے اطمینان سے اپنے ہاتھوں اور پیروں پر روکتا رہا۔ ایک بار پھر شیران جھلا گیا تھا، لیکن اس وقت دبلے پتلے نوجوان نے پلٹ کر ایک لات شیران کی پنڈلی پر ماری اور پھر دوسری لات اس کی ران پر ماری۔ پھر اس کا ہاتھ شیران کے منہ پر پڑا اور شیران نیچے گر پڑا۔ وہ متحیرانہ انداز میں آنکھیں پھاڑے ہوئے اس شخص کو دیکھ رہا تھا اور اب اس کی آنکھوں میں خون ہی خون ابل رہا تھا۔ وہ مرنے مارنے والا شیران بن گیا تھا۔ اب اس کے ذہن میں صرف ایک ہی جذبہ تھا، سامنے والے کو قتل کر دے، کیونکہ اس کے کئی وار شیران کے بدن پر کارگر ہو چکے تھے، لیکن وہ اس دبلے پتلے شخص سے بری طرح پٹتا رہا۔ اس کی ہر کوشش ناکام رہی۔ اس کے چہرے، سر اور سینے کے بدن کے دوسرے حصے پر بہت سی شدید ضربیں لگی۔ ان ضربوں کو برداشت کرنا بھی شیران جیسے طاقتور آدمی کا کام تھا۔ اگر کوئی عام شخص ہوتا تو شاید زمین پر گر جاتا۔ البتہ ایک بات ضرور تھی کہ دبلے پتلے نوجوان کی آہنی ضربیں بھی شیران کو نیچے نہیں گرا سکی تھی، بلکہ جب بھی اس کے بدن پر کوئی ضرب پڑتی، وہ پہلے سے زیادہ طاقت اور پھرتی سے اس نوجوان پر وار کرتا۔ دوسرے تمام افراد خاموش کھڑے تھے۔ مارلینو کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک لہرا رہی تھی، یہاں تک کہ شیران بری طرح تھک گیا۔ دفعتاً ایک پستول اس کے پاس آ پڑا۔ بھرا ہوا پستول تھا اور شیران نے اس کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ شیران نے جھپٹا مار کر پستول اٹھا لیا، لیکن دوسرے لمحے وہ چونک پڑا۔ اس نے دبلے پتلے آدمی کی جانب دیکھا۔ اگر وہ چاہتا تو اس شخص کو بآسانی ہلاک کر دیتا، لیکن اسے خیال آیا یہ تو صرف کھیل ہے، اس شخص کی کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں۔ تو اس نے مد مقابل کے فن پر غور کیا اور خلوص دل سے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ مد مقابل کا فن اس کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ اس نے پستول کو کھول کر اس کے کارتوس نکالے اور انہیں اپنی مٹھی میں اچھالنے لگا۔ مارلینو کے حلق سے ایک کہکا نکل گیا، چاروں طرف سے تالیاں ابھرنے لگی اور شیران کسی قدر خجل ہو گیا۔ تب مارلینو کی آواز ابھری، دوستو، جیت کس کی ہوئی؟ پہاڑوں کے شہنشاہ شیران کی، سب نے بیک وقت کہا۔ مارلینو، میرا مذاق اڑوا رہے ہو؟ عظیم رہنماؤں کی قسم، یہ بات خلوص دل کے جذبات کے ساتھ کہی گئی ہے، مارلینو نے فرتے مسرت سے کہا۔ جیت 100% تمہاری ہوئی ہے، بکواس مت کرو، فاتح وہ ہے، شیران نے سرد لہجے میں کہا اور آگے بڑھ کر دبلے پتلے جوان کا ہاتھ اوپر کر دیا۔ اسے فتح ہوئی ہے، یہ مجھے شکست دے چکا ہے،
میرے پاس آؤ شیران، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری فتح کیوں ہوئی ہے۔ آؤ، ہم دوست ہیں اور دوستی کے ماحول میں گفتگو کر رہے ہیں۔ علم ایک ایسی دولت ہے شیران جو کبھی کسی تجوری میں بند نہیں ہوتی، بلکہ یہ دولت روئے زمین کے چپے چپے پر بکھری ہوئی ہے۔ سڑک پر کچرا ڈالنے کے ڈبے پر پھینکنے والی مکھیوں کے بارے میں اگر تم ایک لمحے غور کر لو، ان کا مقصد سمجھ لو، تو وہ علم ہے، اور یہ علم تمہیں سب سے غلیظ جگہ سے حاصل ہوا ہو۔ چنانچہ یہ معذور شخص اگر تمہیں کچھ بتا دے تو اسے کسی پاگل کی بکواس نہ سمجھو۔ وہ کیا کہنا ہے؟ فتح تمہاری ہوئی ہے۔ جانتے ہو سب سے بڑی فتح کون سی ہوتی ہے؟ وہ جو خود پر حاصل کی جائے۔ دوسروں کو طاقت کے بل پر آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی بدترین خواہش کو قتل کرنا ایک بے پناہ طاقتور انسان کا کام ہے۔ جس شخص سے تو نے مقابلہ کیا ہے، اس نے 9 سال تک مشق کی ہے اور ان علوم کی، وہ 10 سے 15 افراد کو بیک وقت میں بوس کر سکتا ہے، لیکن اس کی 9 سالہ مشق، اس کا پھل تمہیں ایک بار بھی زمین پر نہ گرا سکا۔ اگر تم بھی اس فن سے واقف ہوتے تو شاید اس جیسے 10 افراد تمہارے سامنے چند منٹ سے زیادہ نہ رک سکتے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر تم یہ فن سیکھ لو تو جس طرح نشانے میں تمہارا کوئی مقابل نہیں ہے، اس طرح خالی ہاتھوں بھی کوئی تمہارے مقابلے پر آنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ دوسری جو بہت بڑی بات ہے وہ یہ ہے میرے دوست کہ تم اس سے مقابلہ کرتے ہوئے شدید غصے میں آ گئے تھے۔ پستول تمہارے پاس تھا، پھر تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ مقابلہ پستول سے نہیں ہو رہا تھا۔ شدید غصے کے باوجود تم نے یہ بات سوچی۔ غلط تو نہیں تھی، ہاں غلط نہیں تھی، لیکن تم نے اپنے شدید غصے کو قتل کیا، اور غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ اس سے بڑا روئے زمین پر دوسرا نہیں ہوتا۔ ایک انتہائی طاقتور اور ٹھنڈے ذہن کا مالک شخص ہی اس بدترین دشمن کو شکست دے سکتا ہے۔ وہ پستول کس نے پھینکا تھا؟ میرے اشارے پر میرے ایک ساتھی نے، مالین نے جواب دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم گراشا کو قتل کر دو۔ میں سمجھا نہیں۔ شیران کسی قدر تعجب سے بولا۔ تمہارے وزن کا اندازہ لگانا تھا شیران، یہ دیکھنا تھا تم اندر سے کتنے طاقتور ہو، اور اگر میں اسے قتل کر دیتا تو، شیران نے کہا، اور مالینو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، تو میری زندگی بھر کے تجربے کو شکست ہو جاتی۔ اس نے آہستہ سے کہا۔ او بھائی، تیری منطق اپنی سمجھ میں نہیں آتی، شیران نے بیزاری سے کہا۔ بیٹھو شیران، ان کی کارکردگی دیکھو، مالینو نے کہا، اور شیران اس کے برابر پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے وہ بات تم سے جھوٹ نہیں کہی تھی کہ میں ایک طاقتور، ایک نوجوان مالینو کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ میں نے تمہاری ذات میں اپنا عکس پایا ہے، اور مجھے خود تم سے محبت ہے۔ مجھے اس معصوم مالینو سے بڑا پیار ہے شیران۔ میں نے کہا نا، میری کھوپڑی باتیں نہیں برداشت کر سکتی۔ ویسے میں ان لوگوں کے فن سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ یہ سب تمہارے خدمت گار ہیں۔ جو کچھ تم سیکھنا چاہو گے یہ تمہیں سکھا دیں گے۔ کل سے مشق شروع کر دو۔ کل سے کیوں، آج ہی سے کیوں نہ ہو کام شروع۔ تم ان لوگوں سے کہو مجھے آج ہی سے اپنے ان فنون کی مشق کرانا شروع کر دے۔ میں تمہاری خواہش کی تکمیل اپنا فرض سمجھتا ہوں شیران۔ جو سمجھ لو کہ آج ہی سے تمہاری اس تربیت کا آغاز ہو گیا، لیکن آج اس سبق کو زبانی رہنے دو۔ میں تمہیں اس فن کے بارے میں تفصیل بتاؤں گا۔ مالین نے اشارہ کیا اور 2 آدمی اس کی کرسی کے نزدیک پہنچ گئے۔ آؤ اندر چلتے ہیں، وہ شیران سے بولا، اور شیران بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مالین اپنے اس مخصوص کمرے میں آ گیا، اور پھر وہ اس فن کی تاریخ شیران کو بتانے لگا۔ شیران غور و دلچسپی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کے ذہن کی گرد بالکل چھٹ گئی تھی۔ حالانکہ جہاں جہاں گراشا کی ضربیں پڑی تھی وہاں تکلیف کا احساس بھی ہو رہا تھا، لیکن شیران اب اس بات پر مصر ہو گیا تھا وہ اس فن کو، بلکہ ان تمام فنون کو حاصل کرے گا، تاکہ اس کی ذات میں جو کمزوری ہے اسے دور کیا جائے، اور شاید یہی مالینوں کا مقصد بھی تھا۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں یہی بات شامل تھی کہ شیران کو اس فن میں ماہر کیا جائے۔ کافی دیر تک وہ شیران کو اس فن کے بارے میں تفصیلات بتاتا رہا، اور شیران نے ساری باتیں ذہن نشین کر لی۔ پھر اس نے 2 آدمیوں کو بلایا۔ یہ وہ آدمی نہیں تھے جنہیں شیران دیکھ چکا تھا، بلکہ یہ 2 نئے آدمی تھے جو کافی طویل القامت اور سیاہ لباس میں ملبوس، کافی ٹیڑھے میڑھے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے آ کر گردنیں جھکائیں، اور مالینوں نے شیران کو ان کے حوالے کر دیا۔ یہ شیران ہے پہاڑوں کا شیر۔ تم اس کی فطرت کو کسی طور پر مجروح نہیں کرو گے۔ اسے مارشل آرٹ کے تمام فنون میں طاق کر دو جن کے بارے میں تم جانتے ہو۔ دونوں نے پھر اسی انداز میں گردن جھکا لی تھی۔ معزز سامعین حضرات، شیران کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔